अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वफाकी हुकूमत के बजट के बाद पंजाब हुकूमत ने भी अपना 5446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया है। एक जानिब वफाक की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसमें तकरीबन 12,970 अरब रुपए के टैक्सेस का हदफ मुकर्रर किया गया है, इसकी तजावीज़ दी गई हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत टैक्स फ्री बजट पेश कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बजट टैक्स फ्री है लेकिन टैक्स हदफ को बढ़ाया गया है। अब ये भी एक सवाल है कि पंजाब हुकूमत ने जो टैक्स हदफ बढ़ाया है वो कैसे वसूल किया जाएगा, क्या टैक्स बेस को बढ़ाया जा सकेगा सूबे में भी। इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि वाज़े तौर पर IMF का जो मंशा और जो शराइत रहीं उसकी झलक हमें वफाक के बजट में नज़र आई, लेकिन जो पंजाब का बजट है वो उसकी शराइत के बरक्स नज़र आता है। इस बजट में अगर टैक्स नहीं लगे हैं तो ये अवामी रिलीफ का बजट भी आप इसको कह सकते हैं। बहरहाल अब ये तज़ाद जो है क्या वो किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत है और इस तज़ाद को IMF किस तनाजुर में लेगा, ये एक बुनियादी नुक्ता है। वफाक के बजट की बात करें तो आज जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वज़ीर ख़जाना ने ये कहा है कि बुनियादी नुक्ता जो नॉन फाइलर्स हैं उनको 45% टैक्स इसीलिए लगाया गया कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि GDP का टैक्स टू GDP 10% ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, अगले 2 से 3 सालों में इसको 13% लाएंगे। यहाँ ये नुक्ता भी आम है कि 2009-10 में जब NFC रिवाइव हुआ था और उस वक्त सूबों के शेयर बढ़ाया गया था तो ये तय हुआ था कि 2020 तक टैक्स टू GDP 20% किया जाएगा। वो क्यों ना हो सका, उसमें कौन सी रुकावटें रहीं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। सियासी इस घुमसान के रन में इस मुलाकात की अहमियत क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग अखबार पढ़ते हैं अब 10% टैक्स आयद कर दिया गया है अखबारात पर भी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में हम कर रहे हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब्बासी साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, एक तो बतौर प्रेसिडेंट CPN ये जो 10% टैक्स अखबारात पे लगा है इस पर भी क्या मौक़िफ़ है आपकी तंजीम का, एडिटर्स का, अखबार फरोशों का, अखबार नवीसों का। और दूसरा वफाक और पंजाब का बजट आ गया है, एक बजट में टैक्स की भरमार है, दूसरा टैक्स फ्री बजट है, ये तज़ाद क्या IMF के लिए काबिल कबूल है? अवैध साहब, यहाँ ये इन्हीं तज़ादात की वजह से हमारी ना मईशत की कोई डायरेक्शन बन रही है और ना मामलात सीधे हो रहे हैं और हम मजबूर हैं कि सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हमारी पिछले 3 साल से तो 2.5 साल से तो सिर्फ यही कोशिश है कि किसी तरह हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएँ। और डिफ़ॉल्ट से बचने का एक ही नुस्खा है कि IMF को हम राज़ी कर लें और IMF की रज़ामंदी से हम डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं। इस बजट की कोई डायरेक्शन मुझे तो नज़र नहीं आती और टैक्सों की भरमार है। ये नहीं पता कि ये सनतों के लिए बेहतर बजट है, ज़राअत के लिए बेहतर बजट है, एक्सपोर्ट के लिए बेहतर बजट है, क्योंकि हर हुकूमत की जो होती है माशी पॉलिसी की जो डायरेक्शन होती है वो बजट में नज़र आती है। मुझे तो कम अज़ कम नज़र नहीं आई। ये जो आपने सूबे की बात की, टैक्स फ्री बजट देने का मतलब ये है कि आप वफाक से वसाइल तो सारे हासिल करेंगे और वो आप ख़र्च करेंगे सियासी रिश्वत के तौर पर भी, अपनी नमूदो नुमाइश पर भी और किसी न किसी हद तक तरक्याती मंसूबों पर भी, लेकिन वफाक को कुछ ले के अपने सूबे के अवाम से देंगे नहीं। मिसाल के तौर पर ज़री टैक्स जो है वो सूबाई मामला है। हम ये सुन रहे थे कि जी चूँकि अब अवाम का जो पारा सब्र जो है वो लबरेज़ हो चुका है, वो अब मज़ीद टैक्स देने की पोजीशन में नहीं है, यानी जो तनख्वाहदार तबका है या चंद शोबे हैं, तो अब ज़री टैक्स भी लगेगा और रिटेलर पर टैक्स भी लगेगा और साथ ही साथ जो रियल इस्टेट है उस पर लगेगा। रियल इस्टेट पे लग गया लेकिन रिटेलर पर एज सच कोई टैक्स नहीं लगाया गया और ज़री टैक्स से भी आपने सूबे ने इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि शराइत IMF की थी और उसकी शराइत भी थी, आपने उनकी शराइत भी नहीं मानी। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, सिर्फ सियासी फ़वाइद के लिए सब कुछ कर रहे हैं और ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, हाँ वो मरकज़ की हो या सूबे की हो। लेकिन अखबारात वाली बात ज़रा जी वो अच्छा देखें, पूरी दुनिया में किताब अखबार
اس کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے معلومات اور علم کے فروغ کا ذریعہ، اور کوشش ہر حکومت کی ہوتی ہے کہ اس پر کوئی ٹیکس نہ لگے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترغیب دی جائے مطالعے کی، انفارمیشن کے حصول کی، علم کے حصول کی۔ لیکن یہ کئی سال، پچھلے سال بھی ہوا تھا، انہوں نے لگایا تھا پھر واپس لے لیا تھا، اس دفعہ 10% کر دیا، اب 10% پیپر پہ علیحدہ ٹیکس لگے، پیپر پہ الگ ہے۔ اب ایک طرف یہ انڈسٹری سکڑ رہی ہے کیونکہ اکانومی کے اندر جان نہیں رہی، اشتہار نہیں مل رہا۔ 10% ٹیکس لگانے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اخبار پڑھنا ہی چھوڑ دیں اور لوگ اخبار چھاپنا ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس طرح حد تک عزت بل اور پیکا قوانین کے ذریعے میڈیا کو تنگ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک میڈیا کو تنگ کرنے کی کوشش ہے کہ یہ بجائے شور مچانے کے یہ اخبار بند کر کے گھروں کو چلے جائیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ تو مجھے اس کی کوئی منطق نظر نہیں آتی، لیکن میرا خیال ہے ان سے مزید انتظار نہیں کرتے۔ عباسی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں، کیونکہ آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور ماہر معیشت بھی ہیں، آپ فرمائیں کہ اس بجٹ کی ڈائریکشن آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ آپ ہماری رہنمائی کریں ہمارے ناظرین کی۔ دیکھیں، اس بجٹ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس طرح آپ کے ماضی کے کئی اشروں کے بجٹ کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، یہ بھی اس تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ کوئی اس کے اندر جدت نہیں ہے، کوئی ریفارم نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی بس اکاؤنٹنگ کا ایک سلسلہ ہے کہ آپ نے عوام پر 4000 ارب کے قریب اضافی ٹیکس لگانے ہیں اور اپنی بکس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو معیشت جس طرح کیا ہو، جس میں افراط زر اتنا زیادہ رہا ہو، جہاں پر آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی اسٹیبل رہا ہو اس پچھلے ایک سال کے عرصے میں، تو وہاں پر یہ جو 4000 ساڑھے 4000 ارب کی اضافی جو ٹیکسیشن ہے، یہ بوجھ عوام پر ہی پڑے گا، تو لوگ کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ اس کے باوجود آپ کی جو اس سال خسارہ ہے وہ 8500 ارب کا ہے، یہ پروجیکٹڈ ہے، شاید اس سے زیادہ ہو جائے۔ تو آپ اتنا بوجھ یہ اضافی ملک پہ ڈال دیں گے، اس جو 8500 ارب اس دفعہ ایڈ ہوگا، اس کے 1700 ارب اضافی سود اگلے سال میں آ جائے گا۔ تو آپ کہاں پر جائیں گے، کیسے جائیں گے، یہ آپ سوچ لیں کہ ملک آج کہاں پر کھڑا ہے۔ آپ کی دفاع 2100 ارب پہ، آپ کا سود 10000 ارب پہ ہے۔ یہ چیزیں اب چل نہیں سکتی ہیں۔ یہ آپ نے اس سال بنا دی، اگلے سال کیا کریں گے، اس سے اگلے سال کیا کریں گے؟ آپ کو ریفارم کی ضرورت ہے، آپ نے نظام کو بدلنا ہے۔ یہ آپ نظام کو ذرا دیکھیں کہ ہمارا نظام ہے کیا۔ 24 کروڑ کے ملک میں 22 لاکھ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں، کیسے چلے گا معاملہ؟ آپ انہی پہ اضافی ٹیکس لگاتے ہیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے یہ نان فائلر ہیں۔ یہ میرا خیال ہے اورنگزیب صاحب کوئی چھٹے وزیر خزانہ ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ نان فائلر کون سے قانون میں اس کا وجود ہے؟ میری نظر میں نان فائلر وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ملک نہیں مانتا، میں ٹیکس ادا نہیں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، تو بے شک قانون توڑو، ایسا کرنا یا گاڑی واڑی لی یا گھر ور لوگے تو ہمیں 40% ٹیکس دے دینا۔ تو جو آپ کا ٹیکس ادا نہیں کرتا، اپنی انکم پہ ٹیکس نہیں دیتا، وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی ٹیکس نہیں دے گا۔ تو ہم کس خام خیالی کے اندر رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں عباسی صاحب؟ اپنی انکم پہ ٹیکس نہ دینے والے کون لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ کیا آپ زرعی شعبے کی بات کر رہے ہیں؟ مجرم ہے نہیں، یہ شعبہ کون سا ہے؟ دیکھیں عام آدمی ٹیکس دے رہے ہیں، پہلے یہ پتہ کریں دینے والے کون ہیں۔ جو نہیں دیتے وہ ہیں جو اس ملک کے مجرم ہیں۔ جو دیتے ہیں ان کا پتہ کر لیں، باقی تو نہیں دیتے۔ دینے والے تو یہ 22-25 لاکھ لوگ ہی ہیں، اور وہ بھی چوائس نہیں ہے۔ تو آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتے جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے؟ نظام آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، جس اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں، مفتہ اسماعیل صاحب 1% کہتے ہیں، میں اس کو 1% کہتا ہوں۔ یہ لوگ اس ملک میں ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، کیونکہ ان کی حقیقت سامنے کھل کے آ جائے گی۔ آپ اگر اخراجات کر رہے ہیں تو آپ کی آمدن ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی آمدن ہے تو اس میں ایک حصے دار ہے، وہ حکومت پاکستان ہے۔ اگر یہ لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے، اس ملک کا غریب آدمی ٹیکس ادا کرے گا۔ آپ ہر قسم کے ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکسیشن لگائیں گے، اس کا بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے۔
ایک ڈسپروپورشنیٹ، یعنی اپنی جو آپ کی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ ٹیکس آپ ادا کر رہے ہیں. پوری دنیا میں جو لوگ زیادہ کماتے ہیں زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ہم ٹیکس غریب آدمی پہ لگاتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں لے سکتے، ہم تم سے ٹیکس لیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس ٹیکس کے نظام کو آپ کو بدلنا پڑے گا. آپ کو ہر شہری کو ذمہ دار بنانا پڑے گا. ٹیکس ایک چیز ہے، دنیا میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. آپ ٹیکس ادا نہیں کریں گے، آپ کو حکومت پکڑے گی، جیل میں ڈالے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. عباس صاحب مسئلہ یہ ہے ٹیکس نہ ادا کرنا ایک کھیل بنا لیا ہے، ہم نے قبول کر لیا خرابی کو. عباس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے ٹیکس نہ دینے والوں سے، وہ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ایک تو یہ ٹیکس نہیں لینا چاہتے، FBR ہو یا دوسرے محکمے ہو، یہ رشوت لینا چاہتے ہیں اور ہم رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس دیتے ہیں بیچارے، جن سے وصول کیا جاتا ہے، ان کو یہ گیلا شکوہ ہے کہ ہمارا ٹیکس نہ تعلیم پر لگتا ہے، نہ صحت پر لگتا ہے، نہ ہماری فلاح بہبود پر لگتا ہے. یہ چند لوگوں کی ایک اشرافیہ کی فلاح بہبود پر لگتا ہے، عیش و عشرت پر لگتا ہے، ان کے سہولتوں پر لگتا ہے. تو یہ بھی تو ایک جسٹیفیکیشن پیش کی جاتی ہے نا. نہیں، میں معذرت سے کہوں گا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. قانون ہوتا ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے میری سڑک بنائے پھر میں ٹیکس ادا کروں گا، پہلے پولیس کام کرے پھر میں ٹیکس ادا کروں گا. ہم کہتے ہیں جی یہ حکومت نے ضائع کر دیا. حکومت نے کہاں ضائع کیا ہے؟ حکومت کتنا ضائع کرے گی؟ حکومت تو پوری 839 ارب پہ چل رہی ہے. تو آپ ٹیکس جو آپ نے ٹیکس جو وصول کرنا ہے وہ تو کئی ہزار ارب میں ہے. آج جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ اس ملک کے ٹیکس کتنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں ذرا یہ بتا دیں وزیر خزانہ. میرا ذاتی خیال ہے کہ 200-250 ارب سے اوپر نہیں ہے. جو انڈیویجول انکم ٹیکس ہے پاکستان کے اندر اس کی رقم ذرا بتا دیں. اگر آپ اس کے دیکھیں 2018 میں یہ ہم نے کیا تھا، ہم نے 3 سلیبز بنا دیے تھے، 5%، 10%، 15%. 1 لاکھ تک استثنا تھی، لیکن ہر آدمی کو فائل کرنا ہے. آپ اگر شناختی کارڈ رکھتے ہیں آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنی پڑے گی. بڑی سمپل سی ہوگی، ایک لائن ہوگی میری کوئی انکم نہیں ہے، خدا حافظ. پھر جب آپ خرچہ کریں گے تو میں آپ سے پوچھنے کی کاک رکھتا ہوں کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لا کر خرچ کیے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ میری کوئی انکم نہیں ہے. اس طرح ملک ٹیکس کا نظام چلتا ہے. ٹیکس کا نظام لوگوں کو نان فائلر بنانے سے نہیں چلتا، لوگوں کو اپنی آنکھیں بند کر لینے سے نہیں چلتا. آپ یہ FBR یہ سارا آپ اس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. جو آپ کا شناختی کارڈ کا سسٹم ہے جو CNIC ہے، یہ آپ کی ساری فائنینشیل ہسٹری ری بلڈ کر سکتا ہے. کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر چیز اسے لنکڈ ہے. یہ نظام موجود ہے آپ کے پاس، لیکن آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. جی عباس صاحب یہ آپ جو نے 3 لاکھ کا جو اس وقت آدمی انکم کر رہا ہے، آپ یقین کریں اس کو 1,05,000 تو سیدھا آپ نے ٹیکس لگا دیا. ٹھیک، وہ اسے ٹیکس دینا ہے. اس کے بعد آپ نے GST 1% لگا دیا اضافی، تو اب وہ جا کے وہ بھی ٹیکس ادا کرنا ہے. تو بتدریج آپ کتنا 20 روپے آپ نے پیٹرولیم لیوی لگا دی اضافی. یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے یہ ایک بڑی ناانصافی اس سے پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں جو لوگ اس ملک میں آمدن رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے. قانون کہتا ہے کہ آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے. آپ اس بنیاد سے شروع کریں، کچھ جدت لائیں، کچھ نظام کو درست کریں، پھر معاملہ آگے چلے گا. ورنہ یہ یہاں سے نمبر یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دینا، یہ بات کوئی نہیں. مجھے اس بجٹ میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو ملک کے نظام کے لیے بہتر ثابت ہو. آپ نے اضافی ٹیکس لگا کر جو IMF کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر دی، اور بس اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں کیا. عباس صاحب ریفارم نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا. عباس صاحب یہ فرمائیں کہ انہوں نے گین ٹیکس لگایا ہے ریئل اسٹیٹ پر، اور خاص طور پر نان فائلر کے نام پر 5% سے لے کے 45%. اب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ایک شعبے میں کم از کم ہو رہی ہے وہ بھی رک جائے گی، اور متبادل کیا ہوگا، لوگ کہاں جائیں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہوگا واقعی نان فائلر پھر اب فائلر بننا شروع ہو جائیں گے؟ جی بالکل بننا پڑے گا اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہے تو آپ نان فائلر کیٹیگری ختم کر دیں نا. میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ سے کہ میں نان فائلر بننا چاہتا ہوں، میں بالکل آپ کو ٹیکس ادا کر دوں گا اگر میں نے کوئی پراپرٹی لی، پھر آپ کیا کریں گے؟
نان فائلر اس ملک کا قانون توڑ رہا ہے. مجھے کون سی قانونی پروٹیکشن آپ نے دی ہے یہ سمجھا دے. نان فائلر کہاں پہ لکھا ہوا ہے قانون میں ایک آدمی نان فائلر ہوگا؟ جی عجیب ہماری سوچ ہوگی ہے ملک کے اندر. نہیں وہ تو خود بھی کل کہہ رہے تھے نا، آج کہہ رہے تھے کہ بھئی نان فائلر تو دنیا میں یہ پاکستان میں یہ اصطلاح چلتی ہے، کہیں ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر وہ اس کے فضائل بھی بیان کر رہے تھے. تو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ریئل اسٹیٹ پر جو ٹیکس لگا ہے انہوں نے لگایا ہے جس حد تک لگا دیا ہے، تو یہ کاروبار پھر فائلز کی طرف جائے گا اور مناسب ہوگا اور اس سے ترقی اور خوشحالی کا راستہ کھلے گا؟ نہیں جی، ترقی اور خوشحالی کا راستہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ سے نہیں کھلتا. آپ کو وہ مواقع مہیا کرنا پڑیں گے، انڈسٹری لگے، کاروبار ایسا ہو جو نوکری بھی پیدا کرے، پھر معاملہ آگے چلے گا. یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ چوری کا نیا ذریعہ بن جائے گا. اس میں بھی آپ کو اس کا نظام بھی ہم نے 2018 میں بنا دیا تھا. جی ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ریئل اسٹیٹ کوئی ویلیو بھی دے سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے، لیکن حکومت کا یہ حق ہوگا کہ وہ آپ کو دگنے پیسے ادا کر کے آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ آپ سے لے لے، تاکہ یہ چوری رک سکے. اور وہ یہ دنیا نے کیا ہے. پہلے سال میں ڈبل ہوگی، پھر اس کو اب 10% کم کیے جائیں اور پھر آپ کو ریئل ویلیو مل جائے گی. تو وہی لوگ آج مسئلہ کیا ہے، آج جو آدمی جس نے انکم دے کر ایک جائز انکم جس کے پاس ہے، ٹیکس ادا کیا ہے، اس کی جائز انکم ہے، وہ آج ریئل اسٹیٹ خریدنے کے قابل نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ وہ لوگ خرید رہے ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، اسی پیسے سے آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. آپ نے استثناء دے دی ریئل اسٹیٹ کے اندر، ایک لمبی استثناء پچھلی حکومت نے دی ہے، وہ آپ کو آج ان سب کاموں سے روکے ہیں. تو آپ جب تک اس نظام کو درست نہیں کریں گے، ریفارم نہیں کریں گے، یہ کوما فل سٹاپ آگے پیچھے کرتے رہیں گے تو کام نہیں چلے گا. یہ مجھے توقع تھی کہ وزیر خزانہ بینکنگ سیکٹر سے آئے ہیں، وہ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسی جدت مجھے نظر نہیں آئی ٹیکس کے نظام میں جو وہ لے کر آئے ہوں. آپ 2018 کا فائنانس بل پڑھ لیں، اس میں جو حقائق تھے ان کو ڈیبیٹ کر لیں کہ کیا وہ غلط تھے یا صحیح تھے. وہ امپلیمنٹ بھی ہوئے 2 مہینے، جولائی 18 اور اگست 18. تو آپ کو کچھ تبدیلی نظام میں لانی پڑے گی، ورنہ یہ کام نہیں چلتا. اچھا بھائی صاحب، عباس صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو نہیں کر پائے اس کی وجہ نیت نہیں ہے، سیاسی مسئلے آتے ہیں، یا کیپیسٹی نہیں ہے بالکل؟ دیکھیں سیاسی مسئلے تو ہوتی ہے اگر آپ یہ 4.5 ہزار ارب اضافی بوجھ عوام پہ نہ ڈالتے. یہ آپ نے ڈالا ہے، ٹھیک، تو بوجھ سے ہی آپ ڈرتے ہیں نا. آپ نے 20 روپے پیٹرولیم لیوی لگا دی اضافی، آج ہر لیٹر پہ 80 روپے حکومت لے رہی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں دنیا کے مقابلے میں یہ کم رقم ہے. دنیا میں آدھی جو پیٹرول آپ خریدتے ہیں آدھی قیمت اس میں ٹیکسز کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے لگایا ہے. آپ کوئی ریفارم کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ ریفارم کریں. آپ کو IMF آ کے کیا کہتا ہے؟ بھائی اپنے نظام کو بدلیں، یہ نظام نہیں چل رہا. آپ کو خود بھی اندازہ ہونا چاہیے. ہماری حالت تو یہ ہے، FBR ایک ادارہ ہے جو ٹیکس کلیکشن کرتا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، کسٹمز ہے، ایک IRS ہے، انٹرنل ریونیو سروس، اس کا میرا خیال یہی نام ہے. تو وہاں پہ یہ دونوں بالکل مختلف کام کرتے ہیں، کوئی آپس میں ان کا تعلق نہیں ہے. ہم نے ایک ادارے میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں جھگڑا یہی رہتا ہے کہ میرا افسر پروموٹ ہو جائے، کسٹمز کا کبھی ہو جائے، کبھی IRS کا ہو جائے، میں ادھر بیٹھ جاؤں، میں ادھر بیٹھ جاؤں. یار یہ 2 ادارے بنا دیں، اپنا کام ان کو کرنے دیں، ان کے ایک دوسرے سے پوچھ تو سکیں. اب آپ میرا خیال ہے کہ جو کسٹمز کلیکٹ کرتا ہے وہ تقریباً 55% پاکستان کی جو ریونیو آتا ہے حکومت کے پاس، ٹیکس ریونیو، وہ کسٹمز کلیکٹ کرتا ہے. اب اس کے اندر بھی کئی IRS کے کمپوننٹ ایڈوانس ٹیکس بھی وہ لے لیتے ہیں کہ اور ٹیکسز بھی لے لیتے ہیں. تو کم از کم ان اداروں کو یہ ادارے کو 2 حصوں میں کر دیں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے ملک میں ہو کیا رہا ہے. صحیح، ٹیکس لوگ ادا کر رہے ہیں نہیں ادا کر رہے. بھائی صاحب بات یہ ہے، آپ نے ریفارمز کا ذکر کیا ہے، نظام جو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے اسی میں وہی کر آج کے آپ نے ان حالات میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ نے جانا بھی ہے، لاسٹ کویسچن آپ سے، آپ نے ریفارمز کا ذکر کیا ہے، عدالت نے مشورہ دیا بانی PTI کو کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں
اس کے بعد ایک امید آئی، بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی محمود اجگزئی صاحب لیڈ کریں گے اور مذاکرات ہوں گے پولیٹیکل اینٹیٹیز کے درمیان. یہ ریفارمز کیسے ہوں گی اور ان ریفارمز کے لیے سیاسی مصلحتیں پیچھے کیسے جائیں گی؟ کیا یہ سیاسی جماعتیں ولنگ ہیں؟ اور ریفارمز ہو گئی تو کیا یہ سیاسی کاروبار اس طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں مذاکرات کس مقصد کے لیے؟ مذاکرات کا مقصد ہونا چاہیے نا. سیاسی جماعتیں تو آپس میں فریق ہیں، یہ الیکشن لڑتی ہیں آپس میں. ہمارے ملک کا مسئلہ اور ہے، کیا ہمارا ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ کیا ادارے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ تو آپ آج جو بھی صاحب اختیار ہیں اس ملک میں، جو صاحب اقتدار ہیں، میں بار بار کہتا ہوں یہ چند پولیٹیکل لیڈر ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں. یہ بیٹھیں آئین کے اندر کوئی شک، میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، کوئی شک ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ 6 7 8 افراد اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں بیٹھ سکتے اکٹھے. آج آپ آنکھیں بند کر لیں تو بات اور ہے، سب اس ملک کے اقتدار میں، اس ملک کی گورننس میں یہ لوگ شریک ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے. آج یہ ملک تفریق برداشت نہیں کر سکتا. آج سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کرسیوں سے ذرا باہر نکل کر سوچیں، ملک کے مسائل کے بارے میں سوچیں، ملک کے مسائل کے حل ڈھونڈیں، عوام کی فلاح کی بات کریں. آج کرسیوں میں کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو حکومت دے دیں، کسی اور کو دے دیں، بجٹ یہی آئے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مجھ سے اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو اگلے 10 سال کے بجٹ بنا دیتا ہوں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اتنا اضافی ٹیکس لگانا پڑے گا، اتنا اضافی خسارہ ہو جائے گا اور یہ بجٹ بنتا رہے گا. آپ کا جو سود تھا 2018 میں، آج سے 6 سال پہلے وہ 1500 ارب تھا، آج 10,000 ارب ہے. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور ہر سال بڑھتا جائے گا. 8,500 ارب آپ پھر اس دفعہ قرضہ لیں گے اضافی، تو وہ پھر اگلے سال 1,200 ارب اور ایڈ ہو جائے گا. تو آپ بہت مشکل میں اس وقت ملک ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. جی تو یہ ذرا بیٹھیں اور یہ سب حضرات اور معاملے کو آگے دیکھیں. جی ٹھیک. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو سرکاری ملازمین ہیں اور تنخواہ دار طبقہ ہے، 25% گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک، 17 سے 22 تک 22%، اور پینشن بھی 22%. ویسے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کرنے پہ 25% اضافہ. بہرحال یہ اس سے میں تو خیر متفق نہیں ہوں. یہ قوت خرید بڑھ جائے گی ان کی؟ جتنی مہنگائی ہونی ہے وہ آسانی میں رہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، قوت خرید نہیں بڑھے گی. دیکھیں، یہ ماہرین معیشت اور یہ حکمران ہمیں کئی سال سے یہ باور کراتے ہیں کہ جناب تنخواہوں میں اضافے سے انفلیشن بڑھتی ہے. اب اس بار انفلیشن یہ ان کے بقول 24% سے 12 پہ آ گئی ہے، 11.8%، 12 پہ آ گئی ہے. اگر تنخواہیں بڑھانی ہیں، ایک طرف رونا رویا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. ایک بڑا ایکسپینڈیچر ہے حکومت کے خرچوں میں سے پینشن اور تنخواہیں. 25% اضافے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کی انفلیشن ریٹ 12% ہے تو 12% کر دیں، 13 کر دیں، 14 کر دیں، 15. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بجٹ ہم دے رہے ہیں اس سے مہنگائی بڑھے گی، سرکاری ملازمین تنگ ہوں گے، وہ احتجاج کریں گے. ان کا منہ تو بند کرو نا. اچھا، اس کے علاوہ کوئی تک نہیں بنتی کہ 25% اضافہ کچھ معمولی اضافہ تو نہیں ہے نا. سرکاری اور ملازمین سرکاری ملازمین کی ماشاءاللہ اکثریت، یہ FBR کا تنخواہیں بھی بڑھیں گی نا 25%. وہ پورے سال کرتے کیا ہیں؟ مطلب کتنا ٹیکس؟ کبھی ان کا جو ہدف دیا ہے گورنمنٹ نے پورا کیا ہے انہوں نے؟ آج تک کیا ہے؟ ایک دفعہ کر دیا ہو. اس کا مطلب جو کام ہے وہ تو کرتے نہیں ہیں.
تنخواہیں آپ بڑھاتے جائیں. اچھا ارشاد صاحب, یہ تنخواہوں کی بات آئی ہے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی سے MNA ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, تنخواہیں اور سرکاری ملازمین تو یاد کرتے ہیں زرداری صاحب کو جب 50% بڑھیں اور غالباً شاید ڈبل بھی ہوئیں, تو وہ اس دور کو بھی یاد کرتے ہیں. اب یہ 25% بڑھا دی گئی ہیں, لیکن ایک جانب 12,970 ارب روپے کے ٹیکسز, دوسری جانب یہ تنخواہیں بڑھا دینا, کیا پیپلز پارٹی اس سے مطمئن ہے؟ یہ اسی تناسب سے ملک کی معیشت متحمل ہو سکتی ہے کہ اس تناسب سے تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں؟ دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ آپ کو ایک بجٹ جو ہے پالیسی پیپر پہ ہوتا ہے, اور آپ کو ایسا بجٹ دینا ہے یا ایسی پالیسی دینی ہے کہ اس ملک میں جو ایک پہلے تو اسٹیگفلیشن تھی, اور اس وقت جو معیشت ہے وہ اسٹینڈ سٹل پر ہے سوائے زراعت. اور یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس ملک کو جو معیشت کو ٹیکہ دیا ہوا ہے وہ زراعت ہی ہے, اور زراعت ہی اس ملک کی اکنامک سیکیورٹی, فوڈ سیکیورٹی کی ضامن ہے. اور ہر دفعے کسانوں نے آپ کو اس ملک کو مایوس نہیں کیا, لیکن بار بار ایسی پالیسیز انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو ہوئی تو ہم نے اپنے کسان کو مایوس کیا ہے. بہرحال آپ کو بجٹ ایسا دینا تھا کہ آپ عوام کے لیے کچھ ہو اور آپ کی معیشت کو کوئی ڈائریکشن ملے. یہ پورا بجٹ اگر آپ دیکھیں, میں نے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا, لیکن جو مجھے اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو نچوڑ کر آپ جو IMF کی شرائط ہے, اور IMF کی شرائط زیادہ تر فسکل ڈیفیسٹ پر ہوتی ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, یہی مقطع ہے کہ اس بجٹ کی ڈائریکشن کیا ہے. دوسرا, ابھی کٹ موشنز آنی ہیں, آپ کے پاس فلور تو موجود ہوگا, اس پہ آپ اپنی ترمیم دے سکتے ہیں. لیکن ارشاد صاحب, ایک امپریشن یہ پایا جا رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی پولیٹیکل پارٹی ہیڈز اینڈ لیڈرز وہ موجود ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, اور یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ صرف پولیٹیکلی فیس سیونگ کے لیے کیا جا رہا ہے. ویسے پیپلز پارٹی از ود دی کنسنٹ, یہ سب اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. دیکھیں, کل جو خورشید شاہ صاحب نے بات کی نا, وہ بڑی مطلب قابل غور تھی. انہوں نے کہا ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مخالفت کریں اور ووٹ نہ دیں اور بجٹ منظور نہ ہو سکے تو حکومت چلی جائے گی, تو ہم بھی چلے جائیں گے. تو یہ افورڈ نہیں کرتا کوئی بھی, کم از کم جو ایوان اقتدار ہے اور ایوان اقتدار کے جو اتحادی ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کرتے. اس لیے یہ ایک علامتی احتجاج, نعرے بازی, مخالفت, عوام دوستی, عوام دشمن بجٹ, یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس بنیاد پر سٹینڈ لے گی کہ چونکہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے, اس سے نچوڑ لیا گیا ہے اور کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کو پاس نہیں کرتے یا اس کو منظور نہیں کرتے. نہیں, پیپلز پارٹی جب یہ کہہ رہی ہے کہ ڈائریکشن لیس بجٹ ہے تو دیٹ مینز وہ عوام کی بات تو کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے نا, جو عوام نہیں, وہ تو ابھی آپشنز ہیں نا, کٹ موشنز پہ جائیں گے, فلور پہ آئے گا, امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں. نہیں, آپ کا خیال ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ IMF کی مانے گی یا پیپلز پارٹی کی مانے گی؟ کوئی درمیانی راستہ تو نکالے گی. IMF کی ساری تو مانی نہیں ہے. میں کون سی نہیں مانی؟ زراعت پہ ٹیکس لگایا ہے, ممکن ہے. انہوں نے کہا نہیں پینشن نہیں بڑھانی, انہوں نے رکیں. نہیں, اس میں ایک کیچ دیا ہے. وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ کل کی تقریر میں کہ اگر ہمارے اہداف پورے نہ ہوئے تو کسی وقت بھی ہم منی بجٹ لائیں گے. وہ کس لیے لایا ہے؟ اگر اس بجٹ پر IMF نے اعتراض کر دیا تو وہ راستہ انہوں نے پہلے کھلا رکھا ہے کہ اگر تو یہ مان لیا انہوں نے, اگر مان لیا تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہا نہیں بھائی ابھی پوری نہیں ہوئی شرطیں, مذاکرات نہیں کرتے, تو اس کے بعد وہ بھی کر لیں گے. دوسری جو بات ہے, جو 25% مطالبہ تھا, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب KP میں بجٹ آیا تھا وہاں 15% تنخواہیں بڑھائی گئیں. تو وہ مطالبہ تو ہمیشہ کنڈی صاحب نے 25% کا کہا. سرکاری ملازمین سے کہیں وہ تو 100% مطالبہ مانے. اور جو مہنگائی ہے, جس انداز میں مہنگائی ہے, جو اب ٹیکسوں کے بعد ایک طوفان آئے گا, اس میں مطالبہ تو ہوتا ہے, لیکن حکومت نے تو اپنے وسائل دیکھنے ہوتے ہیں, اپنے جو ترجیحات ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں.
اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سرکاری ملازمین کے ساتھ محبت جاگ گئی ہے حکومت کی، وہ ٹھیک ہے، وہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں، اچھا یہ ارشاد صاحب، میرا سوال ان تھا، کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جو پرائیویٹ کیا مہنگائی ان کے لیے نہیں ہے؟ جو پرائیویٹ ملازمین جی، کیا ماضی میں یہ سنا ہے کہ جب سرکار کی جس تناسب سے تنخواہ بڑھتی تھی اسی حساب سے پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والوں کی بھی بڑا 1986 تک مجھے یاد ہے، 1986 اور 87 تک یہ روایت تھی کہ جتنی تنخواہ میں اضافہ سرکاری ملازمین کے ہوتا تھا اسی تناسب سے تنخواہ میں اضافہ پرائیویٹ ملازمین کا. یہ روایت تھی، آئینی قانونی طور پر پابندی نہیں تھی. قانونی اس لیے تھی کہ ظاہر قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن حکومت باقاعدہ پابند کرتی تھی تمام اداروں کو کہ جی اتنی تنخواہ آپ بڑھائیں گے. یہ تو 1990 میں جب میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں اور انہوں نے مارکیٹ اکانومی پھر انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، مرضی آپ بڑھائیں نہ بڑھائیں آپ کی مرضی ہے. ورنہ اس وقت تک تو یہ ایک روایت ہوتی تھی، اس لیے کہ مہنگائی سے متاثر صرف سرکاری ملازمین تو نہیں ہوتے. سرکاری ملازمین کی اکثریت ایماندار ہے، وہ محنتی ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن کام چور رشوت خور جو ہیں وہ بھی تو ان کی تنخواہوں میں تو اتنا اضافہ ہوتا ہے نا. جی ہاں، کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن یہاں ذرا زیادہ تعداد میں ہیں کیونکہ اب سرکاری ملازمت میں لوگ جو ہے اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ جی وہاں کام کریں نہ کریں تنخواہ ہر مہینے مل جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب تنخواہیں اگر آپ بڑھا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے، تو پھر آپ پرائیویٹ شعبے سے بھی بات کریں، ان سے بھی کہیں کہ جناب پرائیویٹ شعبے کے پاس اپنا جواز ہے کہ آپ نے جو ٹیکس لگا دیے ہیں آپ کو ٹیکس نہیں ہے، جائز بات ہے. جو میں تو پوائنٹ یہی ریز کر رہا ہوں کہ جناب والا آپ 25% تنخواہیں اضافہ کر رہے ہیں، کوئی قارون کا خزانہ آپ کو مل گیا ہے، آپ کس طرح سے یہ بڑھا رہے ہیں؟ آپ کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ انفلیشن جو ہے اس کو کنٹرول کریں اور اس کے بعد مہنگائی کو بڑھنے نہ دیں، لوگوں کے لیے آسودگی پیدا کریں تاکہ جو تنخواہ جس کو مل رہی ہے اس میں وہ معقول گزارا کر سکے. لیکن آپ وہ کام کرتے نہیں ہیں، وہ ذرا مشکل کام ہے. اب دیکھیں نا کہ آپ نے یہ بار بار کہا کہ جی ہم ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں، کیا بڑھایا ہے؟ تنخواہ دار طبقے پر تو پھر بوجھ ڈال دیا آپ نے. جی اگر ٹیکس نیٹ بڑھایا ہوتا یا بڑھایا ہے تو ان پر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈائریکشن آپ نے اختیار نہیں کی جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ جناب والا اب جو بجٹ ہے وہ عوام دوست بھی ہے اور ترقی اور خوشحالی کا بجٹ بھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ملاقات کی ہے، ان کا جو دینی اور مذہبی خدمات ہیں ان کو بھی سراہا ہے. یہ ملاقات مولانا کو کس پوزیشن میں لا رہی ہے؟ جو ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، کیا مولانا کی بارگیننگ پوزیشن سٹرانگ ہوگی یا حکومت کی طرف بھی کوئی جھکاؤ ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ کل پہلے آپ نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، پھر آپ اجلاس میں پارلیمنٹ کے بیٹھ گئے، آج پھر اسی طرح ایک ناراضی رہی، پھر آپ مان گئے. بنیادی طور پہ شکوہ آپ کا یہ ہے کہ ہمیں صرف بریفنگ دی گئی، ہمارے ساتھ اس طرح مشاورت نہیں کی گئی، لیکن آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھے تھے. تو کیا یہ حکومت کی اس بات کو ریفلیکٹ نہیں کرتا کہ کتنی انڈرسٹینڈنگ اور کتنی سیریسنس موجود ہے آپ دونوں کے بیچ؟ دیکھیں، جو ڈفرینسز تھے وہ صرف ان پرنسپلز پر تھے جن پرنسپلز پر ہم نے معاہدے کیے تھے، اور پیپلز پارٹی کے کوئی اس میں ذاتی ایشوز نہیں تھے. لیکن کیونکہ ہمارے بیک پر ہمارے ووٹرز ہیں اور جن جن حلقوں سے ہمارے ممبرز آئے تھے ان کے جو کمنٹس ہیں وہ جب چیئرمین صاحب نے سنے تو پھر زیادہ تر ویو یہی آیا کہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہمیں بوائیکاٹ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، لیکن یہ بات ضرور کہی گئی تھی کہ ان کو ریئلائز کرنے چاہیے کہ دے کی ناٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ
پیپلز پارٹی اس وقت انکنڈیشنل ان کو حکومت کو سپورٹ دے رہی ہے. ہم ان کو کورم پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے وزیر نہیں آتے تو ہم بیٹھ کر مطلب کافی ایک ڈیپتھ دیتے ہیں حکومت کو ٹریجری بینچز میں بیٹھ کر. تو یہ تو ہمارا ایک بنیادی حق ہے کہ اس جماعت جو ملک کے لیے, ورنہ ہمارا کوئی نیچرل الائنس تو نہیں ہے, ملک کی خاطر ہم نے نون کے ساتھ ایک بہت ہی کنٹروورشل سچویشن میں تھی نون. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ آج بھی نون کے اوپر جو پنجاب میں جس قسم کی ہرزہ سرائی یا حملے ہیں اس سے وہ ان کی بہت متنازع سچویشن ہے. پیپلز پارٹی ایک سٹیبلٹی دے رہی ہے ان کو, تو ہمارا تو ایک منیمم کامن ایجنڈا تھا. کچھ پی ایس ڈی پی کے ایشوز تھے, کچھ ہمارے جو مختلف صوبے ہیں اس میں سیاسی سپیس کے حوالے سے بات چیت تھی. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے نون تو پھر ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنی ناراضگی دکھائیں. اور اس میں بالکل کوئی ایسا نہیں تھا جیسے پی ٹی آئی زیرو سم گیم کرتی ہے. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے تو ہم تھوڑا بہت دور, اور پھر جب وہ آئے انہوں نے ایشورنس دی تو پھر بھی ہم نے ٹوکن پارٹیسپیشن کی, ہم نے فل پارٹیسپیشن نہیں کی ہے, ہم نے محض ٹوکن پارٹیسپیشن کی ہے. تو ہمارا ڈائلاگ جاری ہے اینڈ آئی ہوپ کہ جو ایشوز پیپلز پارٹی نے ریز کیے ہیں اپنے عوام اور اپنے حلقوں کے لیے وہ پی ایم ایل این ریزالو کریں گے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی ریزرویشن جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوتی, آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے, تب بھی آپ اس سسٹم کو بچانے کے لیے اس بجٹ کی منظوری میں حکومت کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ حکومت کی مجبوری ایک طرف آپ ہیں, دوسری طرف آئی ایم ایف ہے, انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی راضی کرنا ہے. اگر آپ کے ریزرویشن یا آپ کے ڈیمانڈز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر بھی آپ ساتھ دیں گے, آپ ووٹ دیں گے؟ دیکھیں کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جو آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اسٹرکچر میں بجٹ دینا حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے اور عوام کو اس کی تکلیف ہوگی, تو یہ پالیسی ایشوز پر تو ہم بات کریں گے. لیکن ہم نے جو بیسک بات کی ہے وہ توازن کی بات کی ہے پی ایس ڈی پی میں, جو ماضی میں نہیں رہا ہے. اور ہم نے بات کی ہے کہ جن حلقوں میں سے ہمارے ممبرز جو ہیں وہ ون کر کے آئے ہیں ان کو پولیٹیکلز میں کوئی بڑی باتیں نہیں کی, ہم نے بہت ہی بنیادی باتیں کی ہیں. جہاں تک پالیسی ایشوز ہے وہاں پر تو ہم لوگ بجٹ میں اپنا سپیس نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے اپنے جو پوزیشنز ہیں, اپنی اپنی جو بینچز ہیں, وہاں سے ہم اٹھ کر ضرور ایک تنقیدی جائزہ اس بجٹ پر لیں گے, اور بہت کچھ ہے اس بجٹ کے لیے کہنے کا. تو یہ یقیناً ہم یہ بالکل ہرگز ایسا ماحول نہیں پیدا کریں گے کہ ہم حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کریں, اور وہ اس وقت آپشن نہیں ہے, اٹس ٹو ارلی. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم چانس دیں سسٹم کو. ہم خود سیاسی استحکام جو ہے اس کے بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے لیے ہم نے کیا, ورنہ جو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا رہی تھی تو پیپلز پارٹی کا نون ساتھ دیتی اور ہمیں حکومت بنانی چاہیے تھی. لیکن بہرحال ہماری قیادت کا یہ فیصلہ تھا کہ اور پھر نون خود انہوں نے پھر جیسے بھی ان کے نمبرز آئے نہیں آئے وہ تو اب پتہ نہیں, کورٹس میں یہ سارے کیسز ہیں. لیکن اس وقت ہم سیاسی استحکام کے لیے ہی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ملک کی خاطر حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ کسانوں کا اتنا بڑا اسکینڈل ہو اور ہم آواز بھی نہ اٹھائیں, مہنگائی کی ایک طوفان ہو اور ہم آواز بھی نہ اٹھائیں, پرائیویٹائزیشن کے نام پر اگر کرونی کیپٹلزم چلے تو ہم وہ بات بھی نہ کریں. تو ایسا نہیں ہوگا. ہم لوگ انشاءاللہ اس بجٹ میں ڈیبیٹ ضرور کریں گے اپنے. جی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو صرف یہ آواز جو اٹھا رہے ہیں اس سے تو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. جب پرائیویٹائزیشن میں بھی یعنی وہ بجٹ کا حصہ ہے, باقی مہنگائی وغیرہ سب کچھ ہے اور وہ آتا ہے تو لوگ ظاہر بات ہے صرف حکومت کی مخالفت تو نہیں کریں گے, آپ کے بارے میں بھی کہیں گے کہ جی انہوں نے یہ ساری جو بیان بازی کی تھی صرف ڈرامہ بازی تھی اور ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تھی. تو لوگ تو پھر آپ کو بھی متون ٹھہرائیں گے, آپ کے خلاف بھی بات کریں گے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک مقصد کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ ملک کی خاطر ہم ساتھ ہیں.
ہم اس لیے نہیں آئے کہ ایک ہی پہلے بجٹ میں ہی ہم حکومت کو ڈیسٹیبلائز کریں، لیکن ہمارے پاس اتنے اور اسپیس ہے، ہمارے پاس آواز ہے، ہمارے پاس کمیٹیز ہیں، تو ہم اپنے جو ہمارے جو ریزرویشنز ہیں، جو ہماری اپنی پوزیشنز ہیں، جو ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، جو لوگوں سے ہم نے وعدے کیے ہیں، ان پرنسپلز پر ہم بات ضرور کریں گے، اور ہم اس اینگل سے بات کریں گے کہ ہم حکومت سے اپنے جائز مطالبات منوائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں کیونکہ اب ہم نے ووٹ دیا تو یہ سارا ایک آپٹکس ہے، ایسی حقیقت یہ بالکل نہیں ہے. اگر آپٹکس کی بات ہوتی تو کل ہم اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لیتے. بہت ہی میرے نزدیک پارٹی نے ایک اسٹرانگ پوزیشن لی، ایک کلیئر پوزیشن لی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کو نج کرنے کے لیے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھیں، اور میں سمجھتی ہوں اس کا فائدہ حکومت کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں فائدہ ہوگا تو حکومت کو بھی ہوگا، بیکاز آفٹر آل وی آر ہیلپنگ دا گورنمنٹ ان ہیونگ اے اسٹیبل گورنمنٹ. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، جو فیڈرل بجٹ آیا ہے، کل جو تجاویز سامنے آئی ہیں اس میں بہت زیادہ ٹیکسز ہیں. آج پنجاب نے بجٹ پیش کیا ہے اور انہوں نے ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا ہے. اگر صوبے ٹیکس فری بجٹ دیتے رہے تو IMF کیا اس سے مطمئن ہوگا، اور کیا فیڈریشن مالی اعتبار سے مضبوط ہوگی؟ دیکھیں، اب میں نے پنجاب کا اتنی تفصیل سے نہیں دیکھا. وہاں جو ہمارے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر ہیں علی حیدر گیلانی، انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وائل پروونسز کو بالکل سوشل سیکٹر پہ اسپینڈ کرنا چاہیے، عوام کے اوپر اسپینڈ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں صوبوں کو بھی ایک ڈسپلن میں، ایک فسکل ڈیفیسٹ میں رہ کر کرنا ہوگا. اب دیکھیں، سندھ نے بہت ایک کنسسٹنٹلی اپنے ریونیوز بڑھائے ہیں. دے ہیو شون کہ دے آر اے ریسپانسبل یونٹ. جہاں اپنے ریونیوز بڑھائے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو حق ہے کہ اپنی اسپینڈنگز بھی بڑھائیں. لیکن صوبوں کو بھی یہ کیونکہ وفاق ہے تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ پورا پریشر جو ہے وہ وفاق یا سینٹر لے اور صوبے جو ہیں اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں. لیکن اس کے لیے وفاق کو صوبوں کو جوڑنے کے لیے جو آئینی فورمز ہیں، ایک CCI ہے، ایک نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے، غالباً ایک آئینی ادارہ ہے جس میں اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ صوبے کی مشاورت سے ہوتی ہیں. اگر وفاق صوبوں کو ساتھ لے کر جوڑ کر اقتصادی پالیسیز بنائے گی اور تو میں سمجھتی ہوں ڈپلیکیشن نہیں ہوگی اور گڈ گورننس ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی وفاق کا جو ماضی کا ایک پہلو رہا ہے کہ وہ صوبوں کو ان ساری چیزوں سے دور رکھتے ہیں. ایک اوور کانفیڈنس ہے یا ایک ایروگنس ہے وفاق میں جو نہیں ہونا چاہیے. سارے صوبے، چھوٹے سے چھوٹا صوبہ ہو، بڑے سے بڑا، سب کی اپنی ایک ویلیو ہے. بلوچستان آپ کو اتنے منرلز دیتا ہے کہ اگر آپ بلوچستان کے ساتھ ان کو وہاں پر یہ سول وار والی سچویشن ختم کر کے بلوچ عوام کو ساتھ لے کر اگر آپ چلیں تو ایک صوبہ اس ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے. I can say that with confidence. سندھ کے آپ تھر کول کی آپ ایندھن استعمال کرتے 20 سال پہلے جب شہید بی بی بات کر رہی تھی تو میں سمجھتی ہوں آج جو یہ IPPs کا ایک بہت بڑا فراڈ اس ملک کے عوام کے ساتھ ہوا ہے وہ نہیں ہوتا. تو آپ پلیز چھوٹے صوبوں پر اعتماد کر کے وفاق کو اپنی اقتصادی پالیسیاں اگر جوڑے گی تو ملک کو فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب ٹائم کم ہے، یہ فرمائیں کہ سپریم کورٹ نے کہا، عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ مذاکرات کریں، وہ مذاکرات پر آمادہ ہیں. اب آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ حکومت لگتا ہے کہ مذاکرات کی طرف نہیں آ رہی، تو آپ حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ مذاکرات کریں اور ملک میں سیاسی استحکام لائیں؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کا یقیناً ایک پازیٹیو ہوگا. ایک پورے اس ملک کے سیاسی جو پس منظر ہے یا سیاسی ٹیمپریچر ہے یا ویدر ہے، اس میں بالکل اس کا صرف ان کا کہنا ہی اس میں یقیناً ایک ہوگی. لیکن ماضی کی جو PTI کا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ بہت ڈبل سپیک کرتے ہیں، وہ ایک بات کہتے ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اس ڈائلاگ میں وہ یقین رکھتے ہیں
تو پھر یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آئی ہوپ کہ اس میں اس کی اپرچونٹی ہم سب کو لے کر اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر پی ٹی آئی کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں تو پھر مہازارائی کی سیاست جو ہے وہ بند ہونی چاہیے, اور پھر وہ اس ملک میں کنسٹرکٹیولی انگیج کریں. اور ایک طرف دھمکیاں, وہ جو خیبر پختونخوا میں جو ایک لاؤڈ سپیکر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آیا دن اتنی غیر ذمہ داری سے وہ بات کرتے ہیں. مجھے تو حیرت ہے کہ ان کو ایک آئینی پوزیشن بحیثیت چیف منسٹر اتنی ذمہ دار پوزیشن ہوتی ہے, اور وہ اس طریقے سے مہازارائی اور جس قسم کی اس کی زبان درازی کرتے ہیں, یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. کبھی ہمارے گورنر کو دھمکیاں, تو کبھی وفاق کو دھمکیاں, تو کبھی کسی کو دھمکیاں. تو ایسے نہیں, یہ جو ان کی بہت ہی لاؤڈ قسم کی پالیٹکس ہے, اس کو ایک دھیما پن دیں. تھوڑا آپ کنسٹرکٹیولی انگیج کریں حکومت کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ, اپنے لوگ اور اپنے لوگوں کو اور ووٹرز کو بریک دیں. کتنا ان کے لوگوں کو تکلیف آئی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, ٹائم ختم ہو گیا ہے, ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ صاحبہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.